अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। कल एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई। पाकिस्तान के मोहसिन, पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमसे बिछड़ गए। वो इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे खबर सामने आई, इसने पूरी कौम को दुख में मुब्तला कर दिया। पूरी कौम रंजीदा है। ये एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का। रिपोर्ट कार्ड की पूरी टीम उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत करती है। हम उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआगो हैं और उनके दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। इस बारे में बात करेंगे। आज दो अहम इश्यूज हैं जिन पर हमने तफसीली तौर पर गुफ्तगू करनी है प्रोग्राम में आगे चलकर। एक तो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर बात करेंगे, जिस पर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है उन्होंने। इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट पर अदम एतमाद और अदलिया पर हमला करार दिया है। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरतानवी ऑनलाइन खबर रसा इदारे को एक इंटरव्यू दिया है और अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ने पर एक दफा फिर जोर दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम इन दो अहम इश्यूज पर तफसीली तौर पर बातचीत करें, हम चाहेंगे जो हमारे तमाम तज्जियाकार हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि हमसे बिछड़ गए हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लॉस है, उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, उनकी राय लेंगे। पैनल पे हमें आज ज्वाइन करेंगे हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हम में नहीं रहे। मैडम स्पीकर, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा सुहेल वड़ैच साहब के इंटरव्यू से। सुहेल वड़ैच साहब ने सवाल पूछा डॉक्टर एक्यू खान से कि आपको कोई पछतावा भी है। डॉक्टर एक्यू खान बोले इस कौम के लिए काम करने का पछतावा है। ये कह रहे थे हमारे मोहसिन। डॉक्टर एक्यू खान मोहसिन पाकिस्तान हैं ना, सब मानते हैं। फिर हमने मोहसिन पाकिस्तान से मोहसिन कशी क्यों की? जब वो ज़िंदा थे तो कैदी क्यों थे? क्या इज्जत करवाने के लिए मरना ज़रूरी है? इनकी वफ़ात पर परचम सरनगू रहा होगा, हो गया, कौमी सोग हो गया। ये परचम सरनगू जो हुआ है ये तब क्यों नहीं हुआ जब इनसे टीवी पर माफ़ियाँ मंगवाई गईं? ये परचम सरनगू और कौमी सोग तब क्यों नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे कि मुझे आज़ादी दी जाए, आज़ादाना घूमने फिरने की इजाज़त दी जाए। ये थे हमारे मोहसिन पाकिस्तान। अब मरने के बाद परचम सरनगू करने, कौमी सोग मनाने, ताबूत को परचम में लपेटने, सरकारी एजाज़ के साथ दफनाने से इन्हें क्या फ़ायदा होगा? अगर ये इज़्ज़त है तो ये इज़्ज़त जीते जी क्यों नहीं? इसी इज़्ज़त के लिए वो तरसते तरसते चले गए हमारे मोहसिन पाकिस्तान। मैंने सदर आरिफ अलवी साहब का बयान सुना, बड़े दुख का इज़हार किया उन्होंने। 3 साल हो गए आरिफ अलवी साहब को सदर बने। कितनी बार वो उनके घर गए थे उनकी खैरियत पूछने? वो बीमार थे, कितनी बार गए? वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े गमज़दा नज़र आए। 3 साल हो गए इमरान खान को वज़ीर आज़म बने हुए, कितनी मरतबा वो इनके घर गए? शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो कितनी दफ़ा उनकी खैरियत पूछने गए? शेख रशीद साहब तदफीन के लिए बड़े एक्टिव थे, सारे इंतज़ामात की निगरानी की। जब ज़िंदा थे एक्यू खान साहब के मामलात के लिए भी कभी वो इतने एक्टिव हुए? उनके मसाइल के लिए भी कभी इतने एक्टिव हुए? सब खुद साख्ता बड़ों का बयान मैंने पढ़ा, सारों का। इनकी खिदमात को नहीं भुलाया जा सकता। वो ज़िंदा थे, हमने उनको भुला दिया, अब खिदमात को याद रखने का क्या फ़ायदा है? और समरमद मुबारक साहब को भी दुख हुआ, मुझे हैरत हुई जब ये भूल गए हम सब के जब एटमी धमाके हुए थे तो उनकी लड़ाइयाँ जो एक्यू खान साहब से हुई थी वो भी हम सब के सामने हैं। कल जो मैयत के साथ लोग भाग रहे थे, इन लोगों को कभी मैंने डॉक्टर साहब के साथ खड़े नहीं देखा, कभी भी खड़े नहीं देखा इनके। मैडम स्पीकर, मान लेना चाहिए, मुझ समेत अक़लियत को निकाल दें, बाकी मुझ समेत हम झूठे लोग हैं, हम मुनाफिक लोग हैं, हम मुर्दा परस्त लोग हैं, हम मोहसिन कुश कौम हैं। और मैडम शेख, आखिरी बात, अपने मोहसिन, भारत हमारा दुश्मन है, उसने अपने मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ क्या किया, कैसी इज्जत दी? मोदी साहब ने आखिरी वक्त भी उनको सलूट मारा, जो मोदी हमें सख्त नापसंद है। और पाकिस्तान ने अपने मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्या किया? बंद कर दें ये सारा कुछ, ये ढकोसले, ये नकली आंसू, ये नकली तज़ीतें, ये नकली ट्वीट। और खुदा के लिए अब कोई भी एक्यू खान नहीं बनेगा, कोई भी हीरो नहीं बनेगा। हम हीरो लेस कौम है, आइडियल लेस कौम है। कोई मुश्तरका हमारा हीरो नहीं, कोई मुश्तरका हमारा आइडियल नहीं।
اس قوم میں اب بڑے آدمی پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ سب کے سامنے. بڑی افسوسناک بات ہے, بڑی افسوسناک بات ہے. حسن نثار صاحب, آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنے قومی ہیروز کی, ایسے ہیرو جنہوں نے پاکستان کے اوپر اتنا احسان کیا, ان کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کر پاتے؟ ہماری تو ٹریڈیشن ہے, ہمارا کلچر ہے, ہماری تو شاعری بھری پڑی ہے. مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا, اور پتہ نہیں اس طرح کی شعر و شاعری ٹائپ ڈی این اے ہے آپ کا. بس اور کیا ہے, احسان فراموشی. ایک مصرع بڑا مشہور ہے ہماری اردو شاعری کا, ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. تو جس طرح کا باقی ایریاز میں جو آپ کی پرفارمنس ہے, آپ کا رویہ ہے, وہ ادھر ہی ہوگا. لیکن بہرحال اس کو چھوڑیں, اللہ ان کی مغفرت کرے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا. ڈاکٹر صاحب سائنسدان تو بڑے تھے ہی, وہ بہت بڑے آدمی بھی تھے, وہ بہت بڑے انسان اور بہت عالی ظرف آدمی تھے. اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اینی ڈیٹیلز, میں نے وہ تفصیل ساری اپنے کالم میں لکھی ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. میرے ساتھ ان کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. پنجاب یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے پہلے, ڈاکٹر مجاہد کامران, ان کے گھر پہ میرا آمنا سامنا ہو گیا. تو میں نے مجاہد کو کہا, بلکہ یار مجھے نہیں بلانا تھا, میرا ان کا کوئی. لیکن میں حیران رہ گیا جس اتفاق سے وہ آئے, اٹھے, ملے. میں تفصیلات میں نے لکھی ہیں وہ ساری. ہی واز اے بیوٹیفل ہیومن بینگ. مجھے وہ کتابیں بھیجتے رہتے تھے. وہ انسان بہت خوبصورت تھے. سائنسدان تو دنیا میں بہت بڑے بڑے ہیں, اور ایٹم بم وغیرہ یہ کوئی اتنی تو بات اس لیے نہیں ہے کہ اس کو استعمال ہوئے. پاکستان کے بننے سے پہلے ایٹم بم تو ہیروشیما ناگاساکی پہ استعمال ہو چکا ہے. اصل بات یہ تھی کہ جن نامساد اور مشکل ترین حالات میں انہوں نے اس پروجیکٹ کی ذمہ داری قبول کی, وہ ان کی اصل عظمت ہے. جی, ایٹم بم تو بہت پہلے کی ریالٹی ہے, اس میں تو کوئی نیاپن نہیں ہے. جن حالات میں انہوں نے یہ پروجیکٹ قبول کیا, جن ٹرمز پہ کیا, اور جو قربانی دی, اور جتنی محنت کی, اور پھر اس کو انہوں نے انجام تک پہنچایا, اور پھر جو کچھ بھگتا وہ سب کو پتہ ہے. ابھی ریسنٹلی وہ آج کے اخباروں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں تو میری موت کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے مراد علی شاہ صاحب جو ہیں سندھ کے, ان کو کہا کہ سوائے بھائی آپ کے اور تو کسی کا دھیان ہی نہیں گیا میری طرف. سو اللہ مغفرت کرے. نہیں, ہم جیسے وہ تھے وہ ویسے تھے, جیسے ہم ہیں ہم ویسے ہیں. وہ ٹھیک کہا بھٹی صاحب, ٹھیک کہہ رہے تھے. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ایسے ہی ہیں, ہمارا ڈی این اے ایسا ہے, ہماری تربیت ایسی ہے. مظہر صاحب. جی, میں نے ان سے 2009 میں, آئی تھنک 2009 میں انٹرویو کیا تھا. بہت تفصیلی انٹرویو تھا, 2 حصوں میں چلا تھا وہ انٹرویو. لیکن اس انٹرویو سے زیادہ جو انٹرویو کرنے میں جو دشواری ہوئی وہ بہت انٹرسٹنگ تھی. جس طریقے سے بار بار 2 جگہ مجھے کم سے کم روکا گیا, اور جب میں ان سے انٹرویو کر چکا, ختم ہو چکا انٹرویو, تو انہوں نے مجھے ایک دم حیران کر دیا. انہوں نے کہا ایسا کریں کہ یہ کیسٹ یہاں چھوڑ جائیں, اس لیے کہ آپ باہر جائیں گے تو عین ممکن ہے یہ کیسٹ آپ سے لے لیا جائے. تو میں پھر اپنی گاڑی میں یہ کیسٹ آپ کو پہنچوا دیتا ہوں اس میں. اور پھر ایسا ہی ہوا. تو میں نے جب پروگرام کا انٹرو دیا تو میں نے جان ایلیا کا وہ شعر پڑھا کہ اب جو رشتوں میں بندھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر, اب جو رشتوں میں بندھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر, کب پرند اڑ نہیں سکتے ہیں پروں کے ہوتے. اور وہ بہت ہی, اس میں صرف ڈاکٹر اے کیو خان نے اپنے حوالے سے, پروگرام کے حوالے سے, کس طریقے سے وہ یہاں آئے, اور ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ انہوں نے سنایا کہ 74 میں وہ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے جب خط لکھا تھا تو بھٹو صاحب نے فوراً ان کو بلوا لیا, اور جب وہ واپس آئے تو پہلی میٹنگ کے بعد جو کراچی میں ہوئی تھی, اس کے بعد کوئی 1 سال بعد وہ دوبارہ آئے. تو بھٹو صاحب نے دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ یہاں رک جائیں, اب واپس نہ جائیں. تو انہوں نے کہا مجھے اپنی بیوی سے پوچھنا پڑے گا. تو ان کی بیوی ڈچ تھیں, وہ گئے ان کے پاس گئے, اس بیوی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو, ہمارے بچے وہاں ہیں, تمہاری بہت اچھی نوکری وہاں لگی ہوئی ہے, تم یہ سب ہم یہاں چھٹیوں پر آئے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو پھر ہم واپس چلتے ہیں. تو ہی سیڈ کہ سڈنلی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا کہ ہولڈ آن,
لیٹ می سالو اٹ. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ تم نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا, یہ بتاؤ کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا, پاکستان مضبوط ہوگا کہ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ صرف میں ہی واحد شخص ہوں جو یہ کام اس وقت کر سکتا ہوں, اور بھٹو صاحب کا مجھ پہ بہت کانفیڈنس اور ٹرسٹ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں واپس جاتی ہوں اور میں اپنے والدین کو سمجھاتی ہوں کہ ہم پاکستان آنا کیوں میرے لیے ضروری ہے پاکستان میں, کیونکہ انہوں نے کہا وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی تو وہ بہت آسان نہیں تھا ان کے لیے. تو وہ انہوں نے پھر اینی وے وہ گئیں اور پھر وہ 2 مہینے بعد واپس آ گئیں. لیکن ان کو سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کے متعلق کہ ان کی بیوی کو سب سے زیادہ تکلیف 2004 میں جب انہیں ٹی وی پر لایا گیا, انہیں بہت تکلیف ہوئی. تو انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی جو میں نے یہاں اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا, جو ڈاکٹر صاحب نے کی کہ ان کی بیوی شی واز ویری ہرٹ کہ جس طریقے سے وہ کیا گیا. اور ایسے جس طرح بھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, ایک وزیر صاحب جو بہت زیادہ اس پورے اس میں فیونرل میں بہت ایکٹیو تھے, جب ایک پی ٹی وی ایوارڈ کی تقریب ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آگے والی نشست پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو یہی وزیر موصوف تھے, اس پہ ایک ہمارے ساتھی نے بلاگ بھی لکھا ہے کہ وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آگے والی نشستیں یہ صرف کیبنٹ منسٹرز کے لیے, تو کائنڈلی آپ پیچھے چلے جائیں. تو انہوں نے ان سے بحث نہیں کی, ان کے پیچھے چلے گئے. آج جو ہے وہ سب محسن پاکستان کہہ رہے ہیں. 2004 میں ان میں سے کچھ لوگ اس کابینہ کا حصہ تھے جس نے یہ فیصلہ کیا, کہ ان کو اس ہائرارکی کا حصہ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو ہم تو شرمندہ بھی نہیں ہوتے کہ ہم نے کیا کیا تھا ایک وقت میں, پھر کیا کیا. ہماری کانٹرڈکشنز اتنی ہیں. اور اسٹیٹ فیونرل کا نام ہم نے اس کو کیوں دیا؟ اٹ واز ناٹ این اسٹیٹ فیونرل. ہم جہاں بھی غلط بیانی کام کر رہے ہیں, کیا 31 توپوں کی سلامی دی گئی؟ کیا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر وہ شریک تھے؟ تو کیسا اسٹیٹ فیونرل تھا یہ؟ بہت افسوس کی بات ہے جی. یہ جو چیز ہے یہ میرا خیال ہے, آپ نے کچھ خوبصورت کچھ تلخ یادیں ان کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. ریما, ڈاکٹر عبدالقدیر خان انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا اور ان کی زندگی میں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, آپ کیا کہیں گی؟ میرا تو خیال ہے یہ ریاست کا تضاد ہے کہ ان کی زندگی میں ایک طرح سے وہ قیدی رہے آخر تک, لیکن اسٹیٹ فیونرل کا نام دے کے اب جیسے مظہر صاحب, بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, ہم انہیں محسن پاکستان کہہ رہے ہیں. تو آگے چند دنوں میں شاید ہمیں انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کے لیے وہ کیا تھے, کیونکہ یہ جو حقیقت تھی اور ان میں اسٹیٹ فیونرل کا نام دینا, ان کے بیچ میں تو تضاد لگتا ہے. اور ہم جب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ان کی لیگیسی, ان کے بارے میں کس طرح ان کو پڑھائیں گے, کس طرح انہیں یاد کریں گے, کیونکہ جو پریکٹس ہے اس میں تو ہے تضاد, اور میرا خیال ہے ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. شکریہ. آپ سب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنے اہم ایشوز پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. نیب آرڈیننس کے بارے میں بات کریں گے. اس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بیان سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے ایک بڑی قانونی ترمیم پارلیمنٹ میں عدم اعتماد اور غیر آئینی اور غیر جمہوری رویہ ہے, اور یہ سیاہ آرڈیننس ملک میں رہی صحیح جمہوریت کا گلا گھونٹ کر شخصی حکمرانی قائم کرنے کی طرف ایک قدم ہے. اب قائد اختلاف نے قومی احتساب آرڈیننس کو پارلیمنٹ پر عدم اعتماد اور عدلیہ پر حملہ قرار دے دیا ہے. ایک بیان انہوں نے دیا ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے خود کو بچا کر اداروں کی آئینی آزادی چھیننے کا قدم اٹھایا ہے. متحدہ اپوزیشن آئین میں اداروں کے متعین اختیارات حکومت کو چھیننے نہیں دے گی اور تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے حکومتی اقدامات روکیں گے. اب یہاں یہ یاد کروا دیں آپ کو کہ گزشتہ دنوں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قومی احتساب دوسرا ترمیمی آرڈیننس 2001 کیا تھا, جس کے تحت جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی تک توسیع دے دی گئی ہے. اس بارے میں ہم اپنا پہلا سوال اسے رکھیں گے کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے قومی احتساب آرڈیننس کو پارلیمنٹ پر عدم اعتماد عدلیہ پر حملہ قرار دیا, جبکہ دوسری جانب رہنما تحریک انصاف کہتے ہیں کہ نیب ترامیم آپ پارلیمنٹ میں لائیں, اس پر بحث ہوگی, آپ کی تجاویز کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. کیا اپوزیشن کو نیب ترمیمی آرڈیننس پر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, ہاں یا نہیں؟ کے آپشنز ہیں آپ کے پاس. ارشاد بھٹی صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے. آپ نے تو آج اس کے بارے میں, اس ترمیمی آرڈیننس کے بارے میں لکھا بھی ہے بڑے دکھی دل کے ساتھ.
اور جو حکومت کا احتساب کا بیانیہ تھا، لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آنی تھی، معیشت کو ٹریک پہ لے کر آنا تھا، وہ ایک طرف. اب تو حکومت اور اپوزیشن دونوں فیضیاب ہوں گے تو اب کیا آنے والے حالات بہت بہتر ہونے والے ہیں؟ ریل پیل ہوگی، دودھ کی نہریں بہیں گی، سرمایہ کاری آئے گی، سب کچھ ہوگا جیسا کہ آپ نے لکھا ہے. میڈم اسپیکر، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو پکا پتہ چل گیا ہے کہ ہماری قوم کی گجنی یادداشتیں ہیں. گجنی 15 یعنی ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، اس سے یہ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اسی کی وجہ سے زندہ ہیں. یہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ پر حملہ ہے، شہباز شریف صاحب کو یاد دلانا ہے کہ عدلیہ پر فزیکلی جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو یہ اعلان فرما رہے تھے کہ جو مظاہرین ہیں وہ واپس جانے سے پہلے قیمے والے نان کھا کر جائیں، یہ تھے. دوسرا، ان کو اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ بڑی یاد آ جاتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم پارلیمنٹ. یہ 10 سالہ یا 12 سالہ شہباز شریف صاحب کا ریکارڈ دیکھیں پنجاب اسمبلی کا، کتنی مرتبہ پارلیمنٹ میں گئے اور کتنے فیصلوں کا وہاں پارلیمنٹ کو ہوا لگنے دی. نواز شریف صاحب 8 مہینے پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے، 6 مہینے کابینہ کے اجلاس نہیں کرتے تھے، 1 سال وہ سینٹ میں نہیں آئے، مذاکرات کرنے 1 سال وہ سینٹ میں نہیں آئے. میڈم سپیکر، 1 سال نواز شریف صاحب سینٹ میں نہیں آئے اور رضا ربانی صاحب گھر چلے گئے ناراض ہو کر. یہ ہے ان کا پارلیمنٹ پہ اعتماد. اب آ جائیں اس پہ، یہ نیب ترمیمی آرڈیننس جو شیم فل ترمیمی آرڈیننس ہے، جو عمران خان صاحب نے اپنے ان 3 سالوں میں سب سے بڑا یو ٹرن لیا ہے اس پہ اور حکومت نے. یہ آدھی چیزیں وہی ہیں جو یہ اپوزیشن کہتی تھی. نواز شریف صاحب نہیں کہا کرتے تھے کہ نیب کے پر کٹنی ہے، شہباز شریف صاحب نہیں کرتے تھے کہ نیب کالے قوانین والا ہے، مریم نواز صاحبہ نہیں کہتی تھی کہ نیب جو ہے یہ ڈکٹیٹر کا تحفہ اسے ختم ہونا چاہیے. تو پریکٹیکلی تو ختم کر دیا، ٹوتھ لیس کر دیا. ان کو مذاکرات بھی کرنے چاہیے. عمران خان کا شکر یا اپوزیشن کو دیا ان کو بھٹی صاحب حکومت سب سے پہلے خود کو دیا، اپنوں کو دیا، اپوزیشن کو دیا، بیوروکریسی کو دیا، تاجروں کو دیا. اور پھر میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر مذاکرات چھوڑیں. ان کو عمران خان صاحب کا شکر ادا کرنا چاہیے، یوم تشکر منانا چاہیے ساروں کو، اور بنی گالا مٹھائیوں کے ٹوکرے بھجوانے چاہیے. بالکل مذاکرات کی اب کیا ضرورت رہ گئی ہے، اب تو سارا کچھ ہو گیا ہے. چلیں ٹھیک ہے. مظہر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آرڈیننس لے کر آئی ہے حکومت اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر پارلیمنٹ میں بحث کی جائے گی، ہم اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اپوزیشن کو مذاکرات کرنے چاہیے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو آگے بڑھنا پڑے گا، کسی کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا اگر ریفارمز کی جانب جانا ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ نے تو اپوزیشن نے اپنے ادوار حکومت میں کچھ کیا نہیں، ہم کچھ لے کے آئے ہیں، تو اب آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے. 5 سیکنڈ لوں گا میں، کیونکہ میں نے جب یہ چیف منسٹر سندھ کی جس کی حسن نثار صاحب بات کہہ رہے تھے، ڈاکٹر اے کیو خان نے ان کو خط لکھا اور ان کا شکریہ ادا کیا، تو میں کیونکہ بیچ میں یہ ہوا کہ شاید لیٹر یہ تھا یا نہیں تھا، تو میں نے چیف منسٹر کو یہ میسج کیا تھا کہ کیا ایسا صحیح ہے، تو انہوں نے مجھے بھیجا کہ آئی ہرڈ دا نیوز آف ڈاکٹر اے کیو خان ill health with great distress like the rest of Pakistan and sent flowers to remind him that he was in our heart. I was deeply touched to receive a handwritten note from him and heartened the news that he was recovering. باقی پھر انہوں نے وہ لکھا کہ پھر میں ان کو وزٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن ان کا انتقال ہو گیا. دیکھیے یہ جو آپ کا جواب ہے اس کے حوالے سے سیدھی سی بات ہے، یہ آرڈیننس کو نہ صرف یہ کہ یہ آ گیا ہے بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں آج 1-2 بیل اپلیکیشنز جو نیب کے حوالے سے تھیں وہ غالباً ریفر کر دی گئی ہیں فار دا ٹرائل کورٹ. اس میں یہ اس کو بہت گھما کر لایا گیا ہے کہ بظاہر یہ لگے کہ جیسے پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، ورنہ یہ پیورلی پرسن اسپیسیفک ہے. اور صرف یہی نہیں، صرف ایک نان ایکسٹینڈیبل والا مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی کی ضمانت کیسے کریں گے جس پہ اگر فرض کریں 5 ارب 10 ارب روپے کا اگر آپ نے وہ کیا ہے تو اس کو ضمانت کے لیے اتنی ہی رقم جمع کرانی پڑے گی. پھر جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا یہ طریقہ کار اس میں ہے وہ بھی جو ہے وہ خطرناک ہے اس میں. پھر آپ نے نیب کی جو صحیح معنوں میں ریفارمز کرنی تھی وہ نہیں کی اس میں. یعنی آپ کو چیئرمین نیب ایک آدمی ہے جس کو بس کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے، باقی آپ کو پورا نیب چھوڑ دیں آپ
ایک آدمی اگر آپ کے آ گیا تو آپ کے قابو میں پوری نیب آ گئی. بجائے اس کے کہ اس کو آپ جو پاورز ڈیلیگیٹ کرتے جو نیب کے مختلف ڈائریکٹرز ہیں ان کے درمیان, اور پھر جب ریفرنس فائل ہوتا پھر بڑا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ جی بڑی اچھی پرفارمنس ہے. پوری نیب کے اس میں کوئی ایک واقعہ, ایک قصہ بتائیں کہ جو نیب کے قانون کے مطابق 10 مہینے میں ریفرنس فائل ہوا ہو. یعنی 10 مہینے میں ریفرنس فائل ہونا لازم ہے. 2 مہینے کے اندر سی وی یعنی کمپلینٹ ویریفیکیشن کرنا لازمی ہے. پھر وہ جاتی ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہے کمپلینٹ کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو تو وہ ہے. تو یہ پورا پروسیس آپ کو 10 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں 1.5-2 سال سے آپ نے لوگوں کو بند کر رکھا اس کو, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت جو ہے وہ اس پہ ملے گی جتنا وہ ہے. تو میرا خیال میں اس کو بہت زیادہ گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا ہے. اگر وہ واقعی سنسیئر ہوتے تو وہ آج سے 3 مہینے پہلے نام کی تلاش شروع کرتے تھے. کیا پورے اس میں کوئی ایسا نام نہیں تھا؟ ایک نام تو گورنمنٹ کی نیت پر چکا تھا. اگر وہ سنسیئر تھے یا نہیں تھے اس پر سوال اٹھتا ہے, لیکن سوال ابھی یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کو بحث کا حصہ بننا چاہیے پارلیمنٹ میں؟ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم تو اس بحث کا حصہ بنیں گے نہیں, ہم اس کو چیلنج کریں گے. نہیں, چیلنج ایک چیز ہوتی ہے اور بحث کا حصہ دوسری چیز ہوتی ہے. اف یو آر ان دا پارلیمنٹ, آپ تو یہی کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ میں لایا جائے. بالکل آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنے. چیلنج اپنی جگہ ہوتا ہے, آپ چیلنج کریں, اس کے لیگل آسپیکٹس کو چیلنج کریں. لیکن آپ پارلیمنٹ میں اگر واک اوور دینا چاہتے ہیں تو واک اوور دے دیں آپ پارلیمنٹ میں. تو میرا خیال ہے مذاکرات ہی حل, الٹیمیٹلی مذاکرات ہی واحد حل ہوتے ہیں. مذاکرات میں جانا چاہیے. گورنمنٹ کو اس کو آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. یہ نان ایکسٹینڈیبل کی کلوز بھی نکالنی چاہیے. ایک اچھی ریفارم پیکج لانا چاہیے مشترکہ طور پہ. یہ عمران خان نہ کریں. جس کا نعرہ وہ لگا کر آئے تھے آج اس کی نفی کر رہے ہیں عمران خان. یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ہرٹ کریں گی آئندہ چل کے. خود عمران خان کو ہرٹ کریں گی جب وہ اپوزیشن میں ہوں گے. ایک بالکل لیوریج نہ دیں کہ جی جو بھی گورنمنٹ آئے وہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دیتی جائے اس میں اور جتنی مرضی ہے اور اس سے سارے کام کراتی رہے. تو میرا خیال ہے یہ آرڈیننس جو ہے وہ بیسکلی ان سارے لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے جن کو شاید بینیفٹ نہیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے حسن صاحب, جس طرح کی اس ترمیمی آرڈیننس میں شکیں رکھی گئی ہیں, اپوزیشن کا یہ کہنا ہے, ان کا اعتراض اپنی جگہ موجود ہے کہ اپنے تمام غلط فیصلوں کو انسٹیٹیوشنز کا کور دے کر آپ نے اس کو نیب کے دائرے اختیار سے باہر نکال دیا. تو کیا آپ کو گڈ فیتھ کا تاثر ملتا ہے حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ حکومت تو یہی کہتی ہے کہ ہم گڈ فیتھ میں لے کر آئے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن کو اس پر بات کرنی چاہیے, حکومت کے ساتھ بحث کا حصہ بننا چاہیے. دیکھیں, آپ کے سوال کا فوکس میرے نزدیک مذاکرات پہ ہے جو کہ اکیڈیمک سے سوال ہے. تو بی سیاست تو نام ہی افہام و تفہیم اور مکالمے کا ہے, اور پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ مذاکرات تو جنگوں کے دوران دشمنوں کے درمیان بھی چلتے رہے ہیں. وہ کروسیڈز کا دیکھ لو, وہ رچرڈ دی لائن ہارٹ اور صلاح الدین ایوبی, وہ تو رابطے میں رہے وہ تھرو آؤٹ. تو لیکن ہم لوگوں کی دنیا نرالی ہے اور ہمارا سیاستدان تو بہت ہی نرالا ہے. وہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو, لوگ تو وہی ہیں نا. سو مذاکرات تو ڈیفینیٹلی بدترین حالات میں بھی, جنگ کے دوران بھی, متحارب فریقین کے درمیان مذاکرات ہمیشہ ہوئے ہیں. یہ حیرت انگیز سی بات ہے. لیکن نہیں, ہماری ماشاءاللہ بڑی روشن روایات ہیں. بس اتنا ہی ہے میرا, زیادہ نہیں لمبا چوڑا. چلیں ٹھیک ہے, آپ بھی مذاکرات کے حامی ہیں کہ بحث کا حصہ بننا چاہیے. ریما, آپ کیا کہیں گی؟ ایک تو یہ کہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ ایک ویکیوم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے, ایک ایسی صورتحال سامنے آئی جہاں پر قانون خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ 8 اکتوبر کو ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی تھی. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے بات چیت کرے. ایک تو آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ ویکیوم کی صورتحال پیدا ہوئی یا پیدا کی گئی, اور دوسرا آپ حامی ہیں مذاکرات کی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اس معاملے پر؟ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ نیب پہ کیسے مذاکرات کرے گی, بات چیت کرے گی؟ ان کا تو کہنا ہی یہ ہے
کہ حکومت کے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں اور دیگر اپوزیشن کے جو نمائندے ہیں یا لیڈران ہیں ان کے خلاف نیب کے کیسز ہیں اور وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس لیے ہم نے تو کنسلٹ ہی نہیں کرنا اس پورے پروسیس میں حکومت اپوزیشن کے ساتھ. تو ان کا جو اپنا پورا بیانیہ ہے جو انہوں نے کئی مہینے لے کے بنایا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن ہو ہی نہیں سکتی, اب وہ نیب کے پورے لا پہ اپوزیشن کے ساتھ بات کریں گے, جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کیسز ہیں یا انکوائریز چل رہی ہیں تو آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. تو ان کا جو پورا ایک ریزننگ ہے وہ میرا خیال ہے اسی پہ کانٹرڈکشن نظر آتی ہے. اب دوسری بات یہ کہ پہلے وہ آرڈیننس لے آئے, اب وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل الٹ ہو گیا, مذاکرات پہلے کرتے ہیں پھر آپ قانون سازی کرتے ہیں. تیسری بات یہ میں سن رہی تھی فاروق نسیم صاحب کو, انہوں نے کہا کہ نان ایکسٹینڈیبل کا جو لفظ ہے وہ نیب آرڈیننس میں بعد میں ڈالا گیا, جو اوریجنل اس کی شکل تھی اس میں تو نان ایکسٹینڈیبل تھا ہی نہیں. اب ان سے پوچھا جائے کہ اوریجنل جو آرڈیننس تھی اس میں تو اور بھی بہت سے مسائل تھے, اس لیے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی. سپریم کورٹ نے کہا, تب تو صرف پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتے تھے نیب چیئر پرسن, اس کے علاوہ کوئی کوالیفیکیشنز بھی نہیں تھی اوریجنل میں, اور نان ایکسٹینڈیبل کا درست کہہ رہے لفظ بھی نہیں تھا. تو اگر آپ نے بالکل پہلی اس کی جو اوریجنل شکل ہے اس میں جانا ہے, اس میں چینجز اس لیے کی گئی کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو پروویژن ہے سیکشن 6 یہ انڈیپینڈنس جو چیئر پرسن کی ہے اس کو گارنٹی نہیں کرتا, اس میں کانٹرڈکشنز ہیں, اس لیے آپ اس میں چینجز لائیں. اس لیے بعد میں آہستہ آہستہ ترامیم لائی گئی آرڈیننس میں. تو اوریجنل شکل پہ اب آپ واپس چلے گئے, انہوں نے ریزن کیا دیا ہے, بڑا ایک ہنسی آتی ہے. انہوں نے کہا پروسیکیوٹر جنرل بھی بہت شاندار کام کر رہے تھے اس لیے انہیں بھی مزید اضافہ دے دیا گیا ان کے ٹینیئر میں, اور یہ نیب چیئر پرسن بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے اب ہم نے انہیں بھی اب ایک تو ایکسٹینڈ کیا ان کے ٹینیئر کو جب تک دوسرے اپوائنٹ نہیں ہوتے, دوسرا وہ بھی اب کنسیڈر ہو سکتے ہیں ری اپوائنٹمنٹ کے لیے. تو کہتے ہیں کیونکہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اب ان سے پوچھا جائے کہ کیا اس ملک میں کوئی اور نہیں ہے جو اچھا کام کر سکتا ہے. اب یہ جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہیں, یہ کمیشن ہے آن مسنگ پرسنز, ان کے بھی چیئر پرسن ہیں اور میرا خیال ہے کوئی 10 سال ہو گئے ہیں تب سے چیئر پرسن ہیں. بار بار وہ کمیشن ایکسٹینڈ کی جاتی ہے, انہیں کو چیئر پرسن بنایا جاتا ہے, جبکہ بہت تحفظات ہیں جو فیملیز ہیں مسنگ پرسنز کی, ان کی طرف سے بھی ان کی جو ان کی پرفارمنس ہے اس پہ. لیکن ایسا کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال میں جو ان کو جانے ہی نہیں دینا چاہتی حکومت. ہر کمیشن میں, ہر ادارے میں ان کو مطلب ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, ایسا کیوں ہے؟ ریما, مذاکرات ہونے چاہیے, بحث ہونی چاہیے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اس معاملے پر. دیکھیے ہونی تو چاہیے کیونکہ نیب آرڈیننس میں ترامیم کی ضرورت ہے, لیکن حکومت نے بالکل گڈ فیتھ کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ پہلے وہ آرڈیننس لائے. دوسرا انہوں نے اپوزیشن کو کہا کہ ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن سے ہم نے کنسلٹ ہی نہیں کرنا کیونکہ ان کے نیب کیسز ہیں. اور تیسرا اب ان کے کس بیسس پہ وہ کنسلٹیشن کریں گے, کون سی پروویژنز ہوں گی, یہ بہت اب ایک انہوں نے کمپلیکیٹ کر دیا معاملہ. پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا, پہلے وہ کہہ رہے تھے ہم کنسلٹیشن کریں گے, پھر کہتے تھے نہیں اپوزیشن جو ہے وہ NRO مانگ رہی ہے. تو حکومت کا پورے نیب کے اس پورے سچویشن پہ بہت ہی کانٹرڈکٹری گڈ فیتھ کا تاثر جو ہے وہ نہیں ملتا. جس طریقے سے حکومت یہ آرڈیننس لے کر آئی ہے اور جو حکومت کا آپ کا بیانیہ تھا جس کے اوپر حکومت ووٹ لے کر آئی, اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. لیکن ہمارے تمام تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کو حکومت پر اس معاملے پر بات ضرور کرنی چاہیے, ان کے ساتھ اس پر بحث کی گنجائش ہے, اس پر بحث کا حصہ بننا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ایک اور اہم ایشو پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو رپورٹ کارڈ. وزیر اعظم عمران خان نے برطانوی آن لائن خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیا ہے اور ایک بار پھر عالمی برادری کو افغانستان کو تنہا نہ چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے. اب افغانستان کے معاملے پر امریکہ کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے, اور داعش سے مقابلے کے لیے طالبان اب واحد آپشن ہیں. وزیر اعظم نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ افغانستان کو تنہا چھوڑنے کی صورت میں یہ آسانی سے 2000 کے طالبان کے پاس واپس جا سکتا ہے, جو کہ ایک تباہی ثابت ہو سکتی ہے. وزیر اعظم نے کیا کہا اس انٹرویو میں, آپ کو سنواتے ہیں. It's a critical point for Afghanistan. The world must engage with Afghanistan because if it pushes it away,
within the Taliban movement, I would imagine there would be hardliners. And so it can easily go back to the Taliban of 2000, 20 years ago. So therefore, a stable Afghanistan government, which can then take on ISIS, and believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. تو وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ افغانستان کو دنیا کو انگیج کرنا ہوگا ورنہ حالات بڑی تیزی سے تباہی کی جانب جا سکتے ہیں. اور وزیر اعظم اس سے قبل بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ متعدد مرتبہ ایسے مواقع آئے ہیں جب طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بیانات دے چکے ہیں. سوال ہمارا اب کچھ اس طرح سے ہے کہ وزیر اعظم کا ایک مرتبہ پھر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے پر زور، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کو ہر صورت افغان حکومت سے بات کرنی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان کا بار بار اس معاملے پر زور دینے کی وجہ کیا ہے؟ اوپن آپشنز ہیں آپ کے پاس. حسن نثار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ افغانستان انگیج کیا جائے، انہیں تنہا نہ چھوڑا جائے ورنہ خطے میں ایک تباہی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو بار بار اس بات پر زور کی آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے، اور کیا یہ بہتر حکمت عملی ہے وزیر اعظم کی؟ ڈیفینیٹلی جی، اور وجہ ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے. اور یہ دنیا کے لیے اگر ضروری ہے تو پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور خود افغانستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ورنہ ہمارا یہ پڑوس یوں ہی جلتا رہے گا، قسطوں میں مرتا اور برباد ہوتا رہے گا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہو اور تپش آپ کو محسوس نہ ہو. سو یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ یہ بڑی کوئی کامن سینس کی بات ہے. اگر کوئی بندہ جو اگر افغان ان لوگوں کی تاریخ سے واقف ہو، اس کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. تو عمران بڑی بنیادی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی دور کی کوڑی لانے والی بات نہیں ہے. بالکل کرنا چاہیے، اور ٹھیک فوکس ہے ان کا. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، وزیر اعظم کا بار بار اس بات پر زور کہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے، ان کی حکومت سے بات چیت کی جائے. اگر بات نہ کی گئی تو افغانستان داعش کا گڑھ بھی بن سکتا ہے. تو بار بار مختلف فورمز پر یہ بات رکھنا، یہ نیریٹو ٹھیک ہے آپ کی نظر میں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب پہلی افغان وار ہوئی تھی سوویت یونین انٹرونشن کے حوالے سے، اور اس میں جو پاکستان رول پلے کر رہا تھا، اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے خان عبد الولی خان کا ایک اسٹیٹمنٹ کہ جو گولی کابل کی طرف چل رہی ہے وہ کل اسلام آباد کی طرف بھی چل سکتی ہے. یہ اس وقت ہم جہاد افغانستان میں مصروف تھے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ہم نے دیکھے. ہم اس کو آج تک ڈیفینڈ کرتے ہیں ون وے اور دی ادر. 9/11 کے بعد 20 سال، میں نے 40 سال میری رپورٹنگ اور افغان کرائسس ساتھ ساتھ چلے ہیں. یعنی 40 سال سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور 40 سال سے میں نے ہزاروں لاشیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے اسی شہر میں اور اسی ملک کے اندر جو مختلف واقعات ہوئے. ہر واقعہ ریلیٹڈ ہے افغانستان سے. اوجڑی کیمپ آپ اٹھا لیں، آپ راجہ بازار کے دھماکے اٹھا لیں، آپ صدر بم بلاسٹ اٹھا لیں، کون سا ایسا واقعہ ہے جو ریلیٹڈ نہیں ہے؟ تو میرا خیال ہے وہ جو کنسرن کیا ہے کہ آپ انگیج کریں افغانستان میں، آپ وہاں کی ڈیولپمنٹ وہ کریں، اس لیے کہ آپ اس کی تپش سے بچ نہیں سکتے. تپش تو دور کی چیز، آگ لگ جائے گی آپ کی یہاں. اس لیے کہ وہ شعلے جب بلند ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو چنگاری جا کے گرتی ہے وہ. تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے ان کی کنسرن، اوور آل انٹرویو ان کا اچھا تھا. انٹرویو دیکھیے، انہوں نے کلائمیٹ کے حوالے سے ہی واز ویری کلیئر. کلائمیٹ کے حوالے سے جو انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بات کی کہ کس طریقے سے کشمیر جو فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، کشمیر کا ایشو سارٹ ہونا چاہیے. ایون کرکٹ کے حوالے سے جو انہوں نے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا ٹور جو کینسل ہوا، اس میں انہوں نے مطلب بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے یہ بات کی کہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ نے خود اپنے آپ سفر کیا ہے اس چیز کو، کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا. ادروائز ایون اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی ان کا جو ویو پوائنٹ تھا کہ آپ کو اس کو ریڈیکل اس کو الگ کرنا پڑے گا، الگ کر کے دیکھنا پڑے گا. تو اوور آل ان کا انٹرویو اچھا تھا، اور انہوں نے بہت ہی کاملی جواب دیے. لیکن افغانستان کے حوالے سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر افغانستان کو ویسٹ نے ڈمپ کر دیا تو پھر وہ اوجڑی کیمپ کی طرح جو ہے نا وہ بلاسٹ کرے گا افغانستان، اور اس کے شعلے پھر دور دور تک محسوس ہو جائیں گے. لیکن ان سے بات چیت کی جائے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ طالبان جو ہے وہ ISIS کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے.
ٹھیک ہے ارشاد بھٹی صاحب، مظہر عباس صاحب کا کہنا ہے کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ انہیں انگیج کیا جائے، ان سے بات چیت ضرور کی جائے. آئسولیٹ کرنا افغانستان کو ایسے حالات میں بڑا پریشان کن انفیکٹ تباہ کن ہو سکتا ہے، اور امریکہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے اقدامات پر اس حکومت کو پرکھا جائے گا اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا حالات بنتے ہیں. تو آپ وزیر اعظم کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں جو بار بار وہ زور دیتے ہیں کہ تنہا نہ چھوڑا جائے افغانستان کو؟ دیکھیے بالکل وزیر اعظم کی حکمت عملی درست ہے، بار بار دستک دینا عالمی دروازے پر، لیکن احتیاط، تدبر اور دانش کے ساتھ. کیوں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے؟ کیونکہ اس سے اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، طالبان حکومت کے آنے کے بعد 3 خودکش دھماکے ہو چکے ہیں، 5 داعش کے خلاف آپریشن ہو چکے ہیں، 2 ڈرون اٹیکس ہو چکے ہیں. تو اور امریکہ کو وہ کیا یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ کیا امریکہ کو طالبان تو برے لگتے ہیں، لیکن جو افغانستان میں لوگ ہیں، عوام ہیں، جو وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو وہاں انسان نظر نہیں آ رہے. بات یہ ہے کہ جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ افغانستان کی مدد کرے ورنہ افغانستان داعش کی پناہ گاہ بن جائے گا، اور یہ بن سکتا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ طالبان کے خلاف داعش ہی یعنی داعش کے خلاف طالبان ہی لڑ سکتے ہیں یا ان میں ہی صلاحیت ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. اب یہ اور طالبان کو موقع اور وقت ملنا چاہیے، جو انہوں نے وعدے کیے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، باقی ساروں کے حوالے سے، تو کیا انہیں موقع نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے. پھر بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں جو اصل بات ہے کہ جب بھی افراتفری ہوگی، اگر سوویت یونین والا 89 والا افغانستان واپس آ گیا تو سب سے زیادہ کس پہ امپیکٹ پڑے گا؟ پاکستان پہ. سب سے زیادہ متاثر کون ہوگا؟ پاکستان ہوگا. تو لہٰذا وزیر اعظم کا بار بار یہ کہنا کہ خدا کے لیے طالبان کے لیے انسانی حقوق کے لیے کچھ کریں، وہاں جائیں. لیکن چونکہ وزیر اعظم صاحب کے کچھ قصور بھی ہیں جو بائیڈن نے ابھی تک فون بھی نہیں کیا، کیونکہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں. وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم کرائے کے سپاہی نہیں بنیں گے مزید. وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈو مور مزید نہیں کریں گے. ہمارے ہاں 8 ملکی اتحاد بھی ہو چکا ہے، جس میں روس، چین، ایران، پاکستان اور سینٹرل ایشیا، یہ ایشیا ریاستیں، یہ بھی برا لگتا ہے امریکہ کو. 8 ملکی انٹیلیجنس چیفز آ چکے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے، اس لیے کبھی کانگریس میں ہمارے خلاف بل پیش ہو جاتا ہے، کبھی IMF کے ذریعے دبایا جاتا ہے، کبھی FATF کے ذریعے دبایا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر لیکن اپنا موقف رکھتے ہوئے انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ان کی چوائس آف ورڈز وہ بہت بہت بہتر ہونی چاہیے. ریما، آپ کے سمجھتے ہیں جس طرح بھی بھٹی صاحب نے بھی کہا ہے کہ سوویت یونین کے انخلا کے بعد افغانستان جیسے سے آئسولیٹ ہوا اور وہاں پر جو حالات ہوئے، تو اسی پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اب احتیاط کا، تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دنیا کو انگیج کرنا چاہیے، افغان حکومت کو، افغان طالبان حکومت کو، ان سے بات چیت کریں. امریکہ کا بھی کہنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اقدامات لیتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ویمن رائٹس کے حوالے سے، اور پھر دیکھیں گے. لیکن اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا جلدی ان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، ان کو انگیج کریں تاکہ وہاں پر کوئی کرائسس پیدا نہ ہو جائے؟ اچھا، 3 مختلف باتیں ہیں. پہلی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان میں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس آلریڈی ہے اور وہ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے آنے والے چند مہینوں میں. لیکن یہ کہنا کہ دنیا اس میں بالکل خاموش ہے، یہ بھی غلط ہے. جنیوا میں کچھ ہفتے پہلے ایک فورم ہوا تھا، اس میں مختلف ممالک نے پلیج کیا تھا $1 بلین جو مانگا گیا تھا اس سے زیادہ پلیج ہوا وہاں پہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے. دوسری طرف میرا خیال ہے کل بات چیت ہوئی تھی امریکہ اور طالبان افغانستان میں جو حکومت ہے ان کے درمیان. وہاں بھی دونوں کی مختلف سٹیٹمنٹس آئی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ان کی اگریمنٹ ہوئی ہے کہ کوئی ہیومینیٹیرین اسسٹنس دی جائے گی، چاہے وہ افغان حکومت کے ذریعے ہو یا وہ لوگوں کو ڈائریکٹلی مختلف جو ادارے ہیں، UN کے ادارے ہیں، ان کے ذریعے ہو. تو اس پہ بات چیت ہو رہی ہے اور بات ہونی چاہیے. بالکل بھی افغان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے دنیا کو. لیکن کیا وزیر اعظم صاحب صرف یہ بات کر رہے ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں انگیجمنٹ ہو، ان کا کیا مطلب ہے؟ کیا انگیجمنٹ صرف ریکگنیشن کی بات پہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایک کیس بنا رہے ہیں طالبان حکومت کی ریکگنیشن کا. یہ ایک مختلف چیز ہے. میرا خیال انگیجمنٹ تو ہو رہی ہے، دنیا کر ہی رہی ہے. ابھی امریکہ کیوں بات کر رہا ہے افغان طالبان حکومت کے ساتھ
اگر انگیجمنٹ نہیں ہے، انگیجمنٹ کا ہی حصہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ کو ریکگنائز کر لینا چاہیے فوراً، یہ میرا خیال ہے ایک مختلف بات ہے اور یہ زیادہ ڈیبیٹیبل ہے. مجھے اس سے پرسنلی اختلاف ہے. تیسری بات جو مجھے وزیر اعظم اکثر یہ جو کیس پریزنٹ کرتے ہیں، اس میں جو مجھے لگتا ہے مسنگ ہے، وہ بات ہم ہمارے ساتھ کرتے ہیں طالبان حکومت کے وعدوں کی، جو اچھے وعدے ہیں کچھ، وہ یہ بات نہیں کرتے کہ ان کی عملی طور پہ کس طرح امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے. ان کی جو حکومت ہے وہ انکلوسیو نہیں ہے. افغانستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس کا کرائسس ہے. خواتین کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، ان کی سیکنڈری ایجوکیشن پہ بہت سی قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. وہاں پہ لوگ جن کا آرٹ سے تعلق تھا، جو کرٹکس تھے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں آپ ان کے ایکشنز پہ نہیں، ان کے وعدوں پہ فوکس کریں، یہ مسنگ جو ہے یا انکمپلیٹ جو ہے وہ پکچر ہے. آپ اس کو بھی اکنالج کیجئے کہ ابھی تک افغان طالبان نہیں اپنے وعدے پورے کر رہے. تو ابھی اگر پوری دنیا انہیں ریکگنائز کر لیتی ہے تو پھر ان کے پاس کیا انسینٹیو رہتا ہے بہتری لانے کا یا اپنے وعدے پورے کرنے کا. تو یہ بہت کمپلیکس صورتحال ہے، اس میں کوئی سمپل جواب میرا نہیں خیال ہے. لیکن یہ دو تین چیزیں ہیں جس میں ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. ہیومینیٹیرین اسسٹنس ضروری ہے، لیکن اس کی بنیاد یہ ضروری نہیں ہے کہ طالبان کو، حکومت کو ریکگنائز کرنا ہو. اور تیسری چیز، ہم ورڈز کی صرف بات نہیں کرنی چاہیے، ایکشن کی بھی بات کرنی چاہیے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے سامنے رکھا ہے. انگیجمنٹ اور میں فرق ہے. بین الاقوامی برادری دیکھے کہ جو وعدے اور دعوے طالبان حکومت نے، افغان طالبان حکومت نے کیے تھے، وہ ان پر پورا اترتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ ابھی تک وہ اس پر مکمل طور پر پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہمارے تمام تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ افغانستان کو ان حالات میں آئسولیٹ کرنا بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہ انسانی المیہ میں بدل سکتا ہے. حسن نثار صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، مظہر عباس صاحب، ریما عمر صاحبہ اس حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.